बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ अज़्मे इस्तेहकाम, ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम की कल मंजूरी हुई, तो दूसरी तरफ आज उसके ऊपर सवालात उठे, पार्लियामेंट में उठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि SIC के झंडे तले इस टाइम पर पार्लियामेंट में बैठी है, उसने ये सवालात उठाए। यकीनन पाकिस्तान बहुत अरसे से, कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और इस दहशतगर्दी में खातिर ख्वाह कमी आई है और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आला क़यादत और साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी को खत्म करने के अंदर, कम करने के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी थी। इसी वजह से यह मामला हो सका। आपको याद होगा कि जब 2001 के अंदर 9/11 का वाकया हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जब बाकायदा तौर पर वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का जमाना हो जाए या मुशर्रफ साहब का एंड का जमाना हो, उसमें दहशतगर्दी अपने पीक पर थी। हर रोज कई कई जनाजे पाकिस्तान में उठा करते थे और इसमें पाकिस्तानियों ने, चाहे वो अफवाज या सिविलियंस, 80,000 के करीब जाने जो हैं हमने कुर्बान कर दी अपनी मुल्क, अपनी कौम, अपनी धरती के लिए। अब वक्त आया है सारे जो फायदा है, जो हम सारी जिद्दोजहद कर चुके हैं, इसको कंसोलिडेट करने का, और कंसोलिडेट करने के लिए एक बार फिर कौम की सपोर्ट की जरूरत है पाकिस्तान की अफवाज को। एक बात वाज़ेह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस की जो हालिया तारीख है वो मैं आपके सामने रखूंगी। 2003-2004 के अंदर बाकायदा तौर पर जनूबी वजीरिस्तान से यह मामला शुरू हुआ और नेक मोहम्मद के खिलाफ यह ऑपरेशन, ये जो कार्रवाई हुई थी, इससे स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2005 के अंदर बाजोड़ और मोहम्मद के इलाकों के अंदर फकीर मोहम्मद और अब्दुल वली मोहम्मद के और दीगर के खिलाफ इक़दामात किए गए। 2009 में ऑपरेशन राह रास्त के नाम से सवात में मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हुई। साल 2009 में राह निजात के तहत जनूबी वजीरिस्तान में 2008 से लेकर 2014 तक पेशावर से मुल्हका कबायली इजला के अंदर खैबर में लगभग निस्फ दर्जन ऑपरेशंस हुए थे, जो कि यकीनन कामयाब रहे। जून 2014 में शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किया गया। 22 फरवरी 2017 को पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया, जो पूरे मुल्क के अंदर स्टार्ट किया गया। और 22 जून 2024 को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी, जो कि वजीर आजम हेड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी सरबराही में बाकायदा तौर पर अज़्मे इस्तेहकाम के ऑपरेशन का आगाज हुआ। अब अदमे इस्तेहकाम से लेकर अज़्मे इस्तेहकाम तक के सफर के अंदर क्या क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन यह मामला सिर्फ पाकिस्तान में महसूस नहीं किया जा रहा, बल्कि चीनी वजीर जो आए थे, उन्होंने भी, लियुआन शाओ ने, उन्होंने भी यही कहा कि सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है तरक्की के लिए। सुने। Turbulent world of rising uncertainty, stability within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का यहां जिक्र किया गया और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा तौर पर वहां मौजूद भी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उधर मौजूद थी। और इसी मुलाकात के बाद बैरिस्टर अली जफर ने क्या कहा, सुने। In terms of stability, this country, yes, we need stability against terrorism. We need political stability. We need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPAC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. उसी के बाद, यानी एक दिन बाद, 21 तारीख को हुआ, 22 तारीख को बाकायदा तौर पर नेशनल एक्शन प्लान, जो कि वो सानेहा जो 2014 के अंदर 16 दिसंबर को APS में हुआ था, उसके बाद सारी सियासी जमातों बशमूल इमरान खान साहब, बशमूल बाकी तमाम जमातों के सरबराहान ने बैठकर यह डिसाइड किया था कि नॉट एनी मोर, बहुत हो गई दहशतगर्दी, अब इसको खत्म करना होगा, डिसाइड किया था। उसके बाद कल जो मुलाकात हुई उसमें CM KPK भी मौजूद थे और उनकी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो मैंने अपने कल प्रोग्राम में भी आपके सामने रखी थी, वो ये थी कि गुड तालिबान कोई नहीं होते, द ओनली गुड तालिबान, सिर्फ जो अच्छे तालिबान है वो हैं जो मरे हुए तालिबान है। सो इसी हवाले से बात हुई थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आज क्या फरमाया, वो कहते हैं ये सारी चीजों को डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। सुने।
کوئی بھی آپریشن ہو، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس اسپیسیفک ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ آف آرڈر یہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت، پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ اس ایوان کو، اس ایشو کو لے آئیں۔ کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی، یہ سپریم ہے۔ اچھا، جہاں تک پارلیمنٹ میں ڈسکشن کی بات ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا کہ کیا اس سے پہلے کے آپریشنز پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں، تو میرے سیاسی ذرائع نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر گو ہیڈ دینے کے لیے ایسا نہیں ہوتا آیا۔ بہرحال اسد کیسر صاحب نے ایک اور بات کر دی، وہ کہتے ہیں کہ آپریشن، کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ سنیں، پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آپریشن بہت ہو گئے، آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ ہم ہر صورت میں جو ہے نا امن چاہتے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف ہے۔ اچھا، نتائج تو ایز سچ یہ نکلے کہ اب ہم لوگوں کو ہر وقت باہر جاتے ہوئے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کسی بھی سائڈ پر کسی بھی وقت دن میں 6 بم دھماکے ہوں گے اور کئی جنازے اٹھیں گے دن میں، تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہمارے یہاں آئی ہے۔ ایک بار پھر ٹورزم KPK میں شروع ہوا ہے، ایک بار پھر لوگ جو ہے وہ کھل کر باہر آنے لگے ہیں۔ لیکن آج ہی اسمبلی میں انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے بڑی دھواں دھار قسم کی جو ہے وہ اسپیچ کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ صبح کی حکومت اور ہوتی ہے KPK میں، شام کی حکومت اور ہوتی ہے، اور یہ کابینہ میں بھی لایا جائے گا معاملہ، اسمبلی میں بھی لایا جائے گا۔ سنیں، کل عزم استحکام کی منظوری ہوئی، کابینہ میں بھی آئے گا، اس ہاؤس میں بھی آئے گا، مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا۔ KPK کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں۔ صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، جا کے دیکھیں KPK کے اندر، آپ کا تو اپنا وہ صوبہ ہے۔ ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی، بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی؟ بتایا جائے۔ اچھا، یہی بات میرے اپنے پروگرام میں گورنر KPK فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ صبح اور شام کی حکومتوں کے اندر فرق ہوتا ہے KPK میں، ساؤتھ KPK کی بات ہو رہی ہے۔ سنیں، اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے جو آپ اہم ایشو بولیں گے کون سا ایشو ہے، وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صدرن ڈسٹرکٹ جہاں سے میرا تعلق ہے، CM صاحب کا تعلق ہے، IG صاحب کا تعلق ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے۔ اس وقت سچویشن بہت خراب ہے، شام کے بعد آپ گھر سے نکل سکتے ہیں، کارروائیاں بنتی ہیں، اور آج تک کوئی بھی اسپیشل اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ نہیں بلایا گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عزم استحکام آپریشن کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے کہ ایک دم سے کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ بیسیکلی ایک تو استعداد کار کو بڑھانے کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ فورینزک اور نادرا کا ڈیٹا اور ایکسائز کی طرف سے گاڑیوں کا ڈیٹا، وہ سارے ڈیٹاز کو کنسولیڈیٹ کر کے وہاں آلریڈی جو گراؤنڈ پہ آپریشن ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے۔ یعنی دہشت گردوں سے تو افواج نے لڑنا ہے، لیکن دہشت گردی سے میں نے، آپ نے، ہم پوری قوم نے لڑنا ہے، وہ افواج کا کام نہیں ہے، وہ پولیٹیشین سمیت سارے عوام کا کام ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جو گردش کر رہی ہے، وہ بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایسٹرن بارڈر پاکستان کا جو ہے خالی ہوگا اور ویسٹرن بارڈر کی طرف ایسی کوئی موومنٹ کی جو ہے وہ بات بھی نہیں ہے کہ ایسٹرن بارڈر خالی چھوڑ کے ویسٹرن بارڈر کی طرف چلا جائے گا۔ آپریشنز آلریڈی ادھر چل رہے ہیں، کنسولیڈیشن کی بات اب ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، بارڈر مینجمنٹ سمیت باقی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن PTI کا اصل موقف کیا ہے؟ کیونکہ PTI ان اٹ سیلف بھی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر ادھر موجود تھے، تو کیوں آپریشن سے، اس عزم استحکام سے مسئلہ ہے؟ کیا اصل ایشو ہے؟ اور CM KPK اور اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر کی گفتگو میں فرق ہے یا یہ اصل میں ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ لیٹس ٹرائی ٹو گیج دیٹ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے جوائن کیا، آپ نے بھی آج بڑی دھواں دھار قسم کی جو ہے وہ اسپیچ کی ہے آج اسمبلی میں۔ لیکن علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی جماعت جو کہ KPK میں موجود ہے، وہاں کے لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں جب دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں کی اکانومی سب سے زیادہ سفر کرتی ہے، لیکن آج انفارمیشن منسٹر نے الزام لگا دیا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یا یہ جو بات ہے یہ کون لے کر آیا تھا؟ آپ لوگوں پہ الزام لگا دیا۔ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک CM KPK ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر اس بات کی باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، دوسری طرف PTI اسی دن آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی کوئی آپریشن نہیں۔ یہ ڈفرنس کیوں؟ PTI ایک ہے، دو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔
وعلی آل محمد. پی ٹی آئی ایک ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے. نہ میں پی ٹی آئی کل ہوں, نہ عمر ایوب, نہ گوہر صاحب, اور نہ ہی علی امین خان گنڈا پور. عمران خان صاحب از دا سپریم لیڈر, وہ پالیسی دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن کی بحالی کے لیے تحریک انصاف اور عمران خان سے بڑی قربانی کسی نے دی ہی نہیں. ہمیشہ قوم کو جب ضرورت ہوئی عمران خان نے ون پیج پہ لے کے آئے. 2014 میں دھرنا تھا, 126 دن سے ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا, گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بیٹھے, اور میرے خان زرداری صاحب بھی تھے شاید. ہم نے سپورٹ کیا. اس سے پہلے طالبان سے مذاکرات کی بات جب ہوئی, وزیر اعظم نواز شریف تھے, جب انہوں نے پارلیمنٹ نے مذاکرات کا کہا, ہم نے مذاکرات کو سپورٹ کیا. جب پوری پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں اب آپریشن ہونا چاہیے, ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی فورسز کو سپورٹ کیا, وہ کامیاب بھی ہوا. ہمارا نقطہ ایک ہے, سمپل ہے, آپ نے آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ بات کی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اب بتائیں تو صحیح, پارلیمنٹ کو اعتماد میں تو لیں. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ ایپیکس کمیٹی ایک اہم فورم ہے, بٹ ناٹ دا سپریم فورم. دا سپریم فورم از دا پارلیمنٹ آف پاکستان. پارلیمنٹ آف پاکستان میں آپ اس چیز کو لے کے آئیں, اور اگر آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے, جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اوپن نہیں ہونا چاہیے, اس کو ان کیمرہ کریں. آپ نے رائے نجات کے لیے, ضرب عضب کے لیے, آپ نے بہت سے آپریشنز کے لیے ان کیمرہ کیے. زرداری صاحب جب صدر تھے پہلے دور میں ان کیمرہ ہوا, میاں صاحب کے دور میں ان کیمرہ ہوا, ہمارے دور میں ہوا. آرمی چیف اور ڈی جی آئی دونوں آئے, باجوہ صاحب تھے اور فیض صاحب, اور انہوں نے بریفنگ دی, پارلیمنٹ کو بھی دی, پارلیمنٹری لیڈرز کو بھی دی. جب انڈیا نے اٹیک کیا اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹری لیڈرز کو اکٹھا کیا, دوبارہ ان کیمرہ بریفنگ دی. مجھے اس سب بریفنگز میں موجود تھا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام چینج کرنا تھا, اس کو سری نگر کا نام دیا ہائی وے کا, اور اس طرح کی کچھ ڈیولپمنٹس کی, وہ بھی ہم نے ان کی لیڈرز کو بلایا, اس کے ڈی جی آئی نے بریفنگ دی, ہم سب اس میں موجود تھے. ہمارا نقطہ سمپل ہے, دیکھیے کوئی جنگ قوم کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی, اور قوم کی سپورٹ آپ کو ملے گی پارلیمان سے. اور ایک بات لیڈر ہے, ایک منٹ بات پوری ہونے دیجیے. قوم کا اس وقت ایک بڑا لیڈر ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب کے پیچھے فالوئنگ نہیں ہے, زرداری صاحب کے پیچھے نہیں ہے, یا مولانا صاحب کے پیچھے, یا سب کے پیچھے اے این پی, لیکن سب سے زیادہ فالوئنگ 2/3 میجورٹی عمران خان. 25 کروڑ کے ملک میں میجورٹی پاپولیشن کا ریپرزینٹیٹو عمران خان ہے, جیل میں ہے. آپ کو اگر اس آپریشن کو کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کو کامیاب کرنا ہے, گو اینڈ ٹاک ٹو عمران خان. Go and talk to Imran Khan. If you need the support of the people of Pakistan, you have to talk to Imran Khan. You have to take the parliament to confidence. آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرو, وہ پاکستان خان ہے, وہ پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے, لیکن اعتماد میں لو. اگر آپ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر, خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر جائیں گے, دیکھیں یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارا ملک ہے. علی صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. You are absolutely right کہ تمام لوگوں کی سے ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں ڈسکشن کی مجھے 2-3 سوال میں آپ کے سامنے اکٹھے رکھ دوں گی. پارلیمنٹ میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس کے اجلاس کے بارے میں باقاعدہ طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں قومی سلامتی کمیٹی کو گے, اور وزیر اعظم بھی اس اجلاس میں بیٹھیں گے. میں سناؤں گی, نہیں کہیں گے تو میں سنا بھی دوں گی, لیکن اس ٹائم پر یہ بات انہوں نے کہی ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر ایپیکس کمیٹی میں سی ایم کے پی کے بیٹھے ہوئے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے سی ایم کے پی کے لگایا نا, آپ نے یا کسی اور نے تو نہیں لگایا. تو وہ نمائندگی کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سی ایم کے پی کے کو بلائیں, کے پی کے کی عوام کی نمائندگی تو اصل میں وہ کریں گے. تو وہ جب ادھر ہیں تو کے پی کے کی عوام کی نمائندگی نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ادھر ہونا ضروری تھا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ علی امین خان وہاں بیٹھے, کیونکہ اتنے اہم ایشو پہ اگر وہ نہ بیٹھتے, ابھی آپ میرے سے پوچھتی کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور آپ سیاست کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے, ان کو بریف کریں گے. دا لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف از ناٹ علی امین گنڈا پور, ہی از عمران خان. عمران خان فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اصولی طور پہ عمران خان ہمیشہ آپریشنز کے خلاف رہے ہیں, ہم سب آپریشنز کے اصولی طور پہ خلاف رہے ہیں, لیکن جب بہت ضرورت ہوئی ہم نے پھر سپورٹ بھی کیا. لیکن دیکھیے اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی اپنے اس پروگرام میں فرمایا کہ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ عزم استحکام کرنا ہے, جو آپریشن کا نام کیا ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ آپ نے بلائی نہیں. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تو بلائیں. اور دیکھیں ایک اور چیز, یہ جو خیبر پختونخوا ہے کیا کوئی تجربہ کا ہے؟
ہمیشہ آپریشن ادھر ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پورا پاکستان ہمارا ہے. لیکن آج جو تارڑ صاحب نے باتیں کی ہیں, چھوٹا ہے, ہمارا بھائی کی طرح ہے, ہم سے عمر میں کم ہے, لیکن ان کو بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. لیکن علی صاحب, اگر دہشت گردی KPK میں ہو رہی ہے تو آپریشن پنجاب میں نہیں ہو سکتا نا. لیٹ می ریمائنڈ آل دوز پیپل ہو ٹاکنگ اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ طالبان, یہ ہم نے چیزیں نہیں متعارف کرائیں. میں اگر تارڑ صاحب کو یاد نہیں ہے تو ان کو یاد دلا دوں کہ ان کے لیڈر, جن کے وہ بڑے زبردست قسم کی ٹک ٹاکس بناتے ہیں جب وہ دورے پہ جاتے ہیں, شہباز شریف وزیر اعظم, جن کو وزیر اعظم نہیں مانتے, ان کا وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں پنجاب میں نہ آئیں, پنجاب میں نہ کریں, باقی ملک میں. ہی از آن ریکارڈ. دوسرا, ہمیں پیپلز پارٹی بھی کوئی اس طرح کے سبق نہ سکھائے. ہم نے نہیں کہا تھا. بے نظیر صاحبہ زندہ تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, شہید ہیں اب. ان کے انٹیریئر منسٹر تھے نصیر اللہ بابر صاحب, اور پورا مجھے اس پہ بولنے دیں. نصیر اللہ بابر صاحب نے اون کیا کہ یس دیز آر آور بوائز. 96-97 کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اون کیا, اور اس بات پہ پھر بے نظیر شہید نے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں جا کے معافی مانگی تھی کہ یس دیٹ واز اوور فالٹ, ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ نہ کہیں کہ تحریک انصاف لے کے آئی. میں تارڑ صاحب کو ایک چیز اور بھی یہ الزام ویسے ایک منٹ شاید اس پروگرام کو میرا چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہو, میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب چیئر کر رہے تھے, اس وقت DGI بھی تھے جو آج بھی شاید ہیں, اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے, اور فارمر DGI فیض صاحب بھی تھے. ایوری بڈی واز دیئر, ہم سب ادھر موجود تھے. ایک میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا ہے, صرف پالیسی لیول پہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ کیا ان طالبان کو جو امن کے بعد واپس آ رہے تھے کیا ان کو لانا ہے یا نہیں لانا. اس پہ فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا. ایک میٹنگ ہوئی, ہماری حکومت پھر ختم کر دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کی کہانی تو تارڑ صاحب. ویسے اس میٹنگ کا بتائیں. ویسے علی محمد خان صاحب, اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا؟ یہ بہت بڑا الزام تارڑ صاحب نے لگایا ہے, اس لیے مجھے اس کا جواب دینے دیں. میں کل شاید پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی جواب دوں کہ تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم لے کے آئے. تارڑ صاحب, ایک میٹنگ ہوئی تھی, وزیر اعظم نے چیئر کیا تھا, اس وقت آرمی چیف باجوہ صاحب تھے, موجودہ DGI اور فارمر DGI دونوں اس میں موجود تھے. ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد عمران خان چینج ہو گئے, سازش ہوگی, ختم کر دی گئی ان کی حکومت. پھر شہباز شریف آئے. آپ مجھے بتائیں, کیا آپ نے اس وقت آرمی چیف سے پوچھا, DGI سے پوچھا, اور شہباز شریف نے کیا وہ پالیسی جو ابھی ڈسکس ہوئی تھی اس کو فائنلائز کیا؟ فائنل فیصلہ کس نے کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے آج, قوم کو اعتماد میں لیں. کیا آپ ان طالبان کو واپس لے کے آئے تھے؟ آپ کی حکومت کی 16 مہینے. وٹ ڈڈ یو ڈو ٹو اسٹاپ دیٹ؟ یو ناٹ ان فیور آف دیٹ پالیسی. ہم نے 2 پالیسی نہیں بنائی, نہ اس پہ فیصلہ کیا تھا. تو ایسی باتیں نہ کریں تارڑ صاحب جس کا آپ کو کچھ سر پیر کا پتہ نہیں ہے. یہ اس کا جواب علی محمد خان صاحب میں باقاعدہ طور پر PMLN سے لوں گی. عوام نے بہت سفر کیا ہے. میں اس بات کا, کیونکہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. عوام کسی نئے تجربے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہاں کے عوام کو اعتماد میں لیں. جب آپ اعتماد میں لیں گے, جو آپریشن کریں گے, جو فیصلہ کریں گے, اللہ اس میں برکت ڈالے گا. لیکن اعتماد میں نہیں لیا تو نقصان قوم کا ہوگا. CM کو بلانے کا پرپز بھی اعتماد میں لینا ہی تھا. اس سے بیونڈ بھی جانا پڑے تو ٹھیک ہے, دا گورنمنٹ شوڈ گو. لیکن یہ جو آپ نے عمران خان سے بات کرنا پڑے گی. CM is only a chief executive of Khyber Pakhtunkhwa who's been made the chief executive by Imran Khan. صاحب نے بنایا نا. He is not the leader of PTI. Leader of PTI is Imran Khan. لیکن CM ان کو Pakistan. You have to talk to Imran Khan. I got your point. لیکن ان کو CM خان صاحب نے بنایا نا. اب وہ انہوں نے اگر ہر ڈیسیژن کے لیے خان صاحب کے پاس جانا ہے تو اتنی تو شاید ملاقاتیں نہ. یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے. اس کی امپلیکیشنز پورے ٹرائبل بیلٹ پہ آنی ہے, جس کی امپلیکیشنز خدا نخواستہ پنجاب سائڈ تک آ جانی ہے, مرکز تک آ جانی ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس میں آپ کو ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو, اس کو تو آپ نے دیوار میں چنا دیا. اچھا, یہ چیز بھی کلیریفائی کر دیجیے. بجلی بند کرتے ہیں, یہ چیز بھی کلیریفائی کر دیجیے. یہ آپ کی سیاست ہے, یہ اس طرح سے آپ ملک کو چلا رہے ہیں. یہ چیز بھی کلیریفائی کر دیں علی محمد خان صاحب. You need the support of the people of Pakistan. Go and talk to Imran Khan. وہ پاکستان پہ اپنا سر دھڑ نچاور کر دے گا, وہ سپورٹ کرے گا. لیکن اس کی سپورٹ کے بغیر, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا رہا ایسا نہ کریں. پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, ان کیمرہ بریفنگ لیں, اور خاص کر ٹرائبل بیلٹ کے پشتون جو وہاں کے رہنما ہیں, جو لیڈر ہیں, چاہے پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, مولانا صاحب کے وہاں اسٹیکس ہیں, جماعت اسلامی ہے, سب کو اعتماد میں لیں. کیونکہ یہ جو جوان ادھر لڑتا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے. اس کی جب شہادت آتی ہے وہ کسی PTI نون لیگ کے گھر میں نہیں جاتی, وہ پاکستانی کے گھر میں جاتی ہے جو شہید ہوتا ہے. اور شہید صرف فوجی نہیں, پولیس بھی شہید ہوتی ہے, عام سیاستدان, عام پاکستانی علماء کرام سب پرائز پے کرتے ہیں. دس از اے ویری بگ ڈیسیژن. اس لیے آج پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھیں, ہمیں بات تک نہیں کرنے دی گئی. ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ اس پہ مہربانی فرمائیں انٹیریئر منسٹر
या डिफेंस मिनिस्टर आके पॉलिसी स्टेटमेंट दें। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये डिमांड आपकी आ गई, हम पे कुफर के फितवे लगाता है ये डिमांड, ये फतवे देने वाला काम तो पाकिस्तान में वैसे बंद होना चाहिए, चाहे वो कुफर के फतवे हो या फिर वो गद्दारी के फतवे हो, अनटिल और अनलेस प्रूवन। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मसला ये है कि कंफ्यूजन इधर से स्टार्ट हो रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आए, कोई फैसला पार्लियामेंट में डिस्कशन के बगैर नहीं होना चाहिए। वहां तक समझ आती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की शायद मुलाकात भी पहले हो जाती तो बेहतर होता, लेकिन केपीके के सीएम को बुलाने का पर्पस भी ये था कि वो पूरे केपीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ इमरान खान साहब। बट असद कैसर साहब ने जो फरमाया, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, ऑपरेशन बहुत हो गए हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला, हम हर सूरत में अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। अच्छा, एक तो ये कि, और उन्होंने ये बात भी कही कि टैक्स भी लेते हैं और उधर ऑपरेशन, अब टैक्स तो लेते हैं पाकिस्तानियों से, और आपको पता है कि जब दहशतगर्दी होती है तो बहुत सारे गैर पाकिस्तानी लोग उधर मौजूद होते हैं, चाहे वो पंजाब हो, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, या कहीं और दहशतगर्दी के वाकयात हो, ताने बाने जाकर मिलते हैं दूसरे मुमालिक से, अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। सो ऑपरेशन तो टैक्स पेयर्स को बचाने के लिए हो रहा है, तो ऑपरेशन टैक्स पेयर्स के खिलाफ नहीं हो रहा। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि असद कैसर साहब बहुत डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको खुद याद होगा 2007-8 के अंदर क्या हालात थे और आज क्या हालात है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर एंड बिकॉज ऑफ दोज ऑपरेशंस। देखिए, मैंने पहले आपको बात की, उसूली तौर पे ट्रेडिशनली ऑन प्रिंसिपल इमरान खान साहब हमेशा ऑपरेशंस के खिलाफ रहे, लेकिन फिर जब वो कायल हो गए, ज़रब को सपोर्ट किया उन्होंने, रदुल्फा साहब को सपोर्ट किया उन्होंने। अपनी हुकूमत में हमने सब हमारे हुक्म पे जो है बहुत से, इमरान खान साहब ने कहा नहीं था कि मैं सोचूंगा नहीं, मैं अमल करूंगा। और 65 के बाद, 1965 के बाद अगर किसी वजीर आजम ने हिंदुस्तान को उनकी नाक रगड़ी है, उसका नाम है इमरान खान। ये फौज मौजूद थी, ये जर्री फौज है, उसको एक शेर वजीर आजम चाहिए होता है जो उसको लीड। इमरान खान ने कहा हम सोचेंगे नहीं, हम कर गुजरेंगे, और कर गुजरे। और इसी वजह से मोदी और हिंदुस्तानियों की और उसके तमाम लोगों की जो पाकिस्तान के दुश्मन है, उनको नाको चने चबवाए। तो ये हमें कोई ना बताए, महबूब वतनी का हमें कोई मैसेज ना दे। देखें, असद कैसर साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ दिया है पार्टी का, लेकिन आखिरी फैसला किसका होगा? इमरान खान साहब का होगा। क्योंकि देखिए, जिस इलाके में आपने ऑपरेशन करना है, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर खुदा न खास्ता आपने ऑपरेशन करना है लाहौर में, मुल्तान में करना है, गुजरांवाले में करना है, पिंडी में खुदा न खास्ता इलाके में कोई ऑपरेशन करना है, वहां के लोगों की राय अहमियत रखती है। वहां के जितने एक्स फाटा के पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे पीटीआई के हैं या नहीं है, दे आर अगेंस्ट एनी ऑपरेशन। क्यों? क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह यह होती है, जहां ऑपरेशन होता है, आप लोगों ने तो नहीं देखा, हमारे लोगों ने देखा है, वो खवातीन जिन्हें कभी जिंदगी में जिनका सदर पर्दा नहीं टूटा, उनको घरों से निकलना पड़ा, सोशल फैब्रिक तबाह हुआ, बच्चे मरे, खवातीन सारे मरे, तो बाकायदा तौर पर देखा अपने मुल्क में नकल मकानी हुई। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने फैसला करना है, लेट्स मेक अ कंसेंसस ऑन दिस। खान साहब से बात करें, पार्लियामेंट को एतमाद मिले, उसके बाद जो फैसला होगा वो अल्लाह के 100 नामों के नीचे जो होगा, उसके पीछे अल्लाह की बरकत आएगी। और ये कोई एक सिपाही हमारा जाया नहीं होने चाहिए, एक सिपाही की जान नहीं जानी चाहिए, उसके पीछे पूरी कौम खड़ी होनी चाहिए, ताकि जब शहीद आए पूरी उसको हम ओनरशिप दें, हम हमारे शहीद हैं। इसमें मैं दोबारा ये बात करना चाहता हूं, इस पर चाहे हमारी जमात हो, चाहे कोई और जमात हो, चाहे कोई इदारा हो, कोई ये बात ना करे। शहीद सबके शहीद होते हैं, शहीद पूरे पाकिस्तानी कौम के शहीद होते हैं। जिसके घर में जनाजा जाता है उसको पता होता है कि तकलीफ क्या होती है। इसलिए हमने पाकिस्तान को सिक्योर करना है। फॉर दैट वी नीड अ कंसेंसस। जब भी कोई कौम किसी हालत जंग में जाती, किसी भी जगह पे, उसके लिए सबसे पहले आप कंसेंसस बिल्ड करते हैं, और माजी में हुआ है। जिस ऑपरेशन के पीछे कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ वो कामयाब भी नहीं हुए। जब आपने किया कंसेंसस, इमरान खान साहब जब बैठे गवर्नर हाउस केपी में वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ, गद्दारी साहब के साथ, आपने उसके रिजल्ट्स भी देखे। दैट्स वाई हम तो बड़ी सेन बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे नहीं करना, नहीं कह रहे हैं बिल्कुल जाके करना है। असद कैसर साहब की जो स्टेटमेंट है उसको इस तरह ना लिया जाए कि नहीं करना। That's what you're saying, right? लेकिन असद कैसर साहब ने उसूली मौक़िफ़ दिया कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि करना है, आप स्टैट्स हमारे सामने रखें, आप बताएं, एतमाद में लें। क्या हमने पहले नहीं सपोर्ट किया? ठीक हो गया, जब आपने कायल के सपोर्ट किया था। लेकिन असद कैसर, अली मोहम्मद, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब या गौहर, they are not PTI. PTI is Imran Khan. Go and talk to the Supreme Leader of Pakistan. He will support you if you convince him. So, in short, that Ali Mohammad Khan Sahab, before I wrap up this segment, in short, आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अपरेटस जाए, इमरान खान साहब से बात करे और बात करके मनाए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आई डोंट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी। कौन जाए फिर ये भी बता दीजिएगा, वजीर आजम जाए, कौन जाए? हुकूमत क्यों? हुकूमत के पैरों में मेहंदी लगी है, पाकिस्तान के लिए नहीं जा सकते। हुकूमत से बात करने को तैयार होंगे इमरान खान साहब अगर उनसे बात करें तो? अमेरिका यात्रा तो बड़े करते हैं, देखें नहीं। ये तो बड़ी मामूली बात है ना कि कौन जाए। मैं ये कह रहा हूँ एंगेज करें इमरान खान साहब से। मैं ये जानना चाह रही हूँ, नहीं, आई एग्री विद यू, कौन एंगेज करे ये बता दीजिए। लगे हाथों एक और बात भी, ये कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तान जब से बना है, एक बार उम्मत मुस्लिमा को भुट्टो साहब ने इकट्ठा किया, उसकी कीमत उसने चुकाई। दूसरी बार इमरान खान साहब ने 2 बार इकट्ठा किया, अफगानिस्तान में अमन लेके उसकी कीमत चुकाई, हुकूमत कुर्बान करके जेल में डला दिया गया, 4 गोलियां खा के वो मर्द मुजाहिद जेल में बैठा हुआ है। तो इमरान खान साहब अफगानिस्तान में अमन लेकर आए अली मोहम्मद खान साहब, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके अमन लेके आया। इमरान खान अमन लेके आया था। मुझे क्लैरिटी दे दीजिएगा अपनी स्टेटमेंट की। आपने कहा अफगानिस्तान में इमरान खान अमन लेकर आए हैं, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इसका मतलब यह है कि जब उम्मत मुस्लिमा को इधर इकट्ठा किया, कि जब अफगानिस्तान में हुकूमत बनी तो कोशिश की गई कि अमन आए। जब उस वक्त की जाने वाली अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट जब उधर से जा रही थी और ये तालिबान इनकी फैसिलिटेशन, जब डिस्कशन हो रही थी कि वहां पुरअमन तरीके से इंतकाल इख्तिदार हो, उसमें खान साहब का, हमारी हुकूमत का और उस वक्त की हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का सबका जॉइंट एफर्ट थी, तभी पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हुआ। कोई सिविल वॉर नहीं हुई। खुदा न खास्ता अगर वहां सिविल वॉर होती उसका असर हम पे। ठीक है, वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर मेड। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी मौजू पे और कुछ सियासी इश्यूज जो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के दरमियान भी चल रहे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रजा रूमी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच। अतर काजमी साहब मौजूद हैं, इज ऑल्सो सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। रजा रूमी साहब, सबसे पहले बिगिनिंग विद यू, एक तो पाकिस्तान की सियासत में सियासत चलती रहे अकेले तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पर आ जाए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैंड स्टिल पर आ जाए, वहां असल मामलात स्टार्ट होते हैं। कभी हमें अमेरिका को बताना पड़ता है, यानी अमेरिका हमें बता रहा होता है हमारी सियासी जमातों को कि देखें जी आप लोगों को अपने मामलात को फिक्स करना चाहिए। अब हमें चीन को भी बताना पड़ रहा है कि जी चीन कह रहा है कि आपने सोसाइटी के और सियासत के इश्यूज को फिक्स करें, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम बातें हमें खुद नहीं पता। बड़ी अच्छी बात कही अनिका आपने, बेहतरीन जो ये जुमला है कि क्या हमें खुद नहीं पता, बिल्कुल पता है। और ये कह कर हम लोग ये लिख कर पिछले 20 सालों से यही बातें कर रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क में इंतहा पसंदी के तूफान को रोकें, कोई यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और कुछ एफर्ट भी हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान बना, आपको याद होगा 2014, 10 साल पहले की बात है, जब अंदोनाक वाकया हुआ एपीएस पेशावर में। उसके बाद सारी सियासी पार्टियों में उस वक्त की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कुछ साल चला, उसके बाद उसको अबैंडन कर दिया गया। और वो अबैंडन किया, उसी का शाखसाना है आज के हमारे जो बेहतरीन जो रिलायबल दोस्त है चीन, हमारा पड़ोसी, और हमारे उससे स्ट्रेटेजिक माशी ताल्लुकात इतने गहरे हैं, वो भी कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते अपना मुल्क ठीक करें आप और ये करें। और आज का ये जो ऐलान भी हुआ ऑपरेशन का, और ये सारा कुछ उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं सुन रहा था पहले जो बात हो रही थी, और बदकिस्मती से उसको भी हम अपनी डोमेस्टिक पोलराइजेशन और जो यहाँ पर एक तकसीम का एक माहौल बना हुआ है उसकी नजर कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी पहले भी जो एफर्ट्स हैं वो इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं अनिका, कि जहां पर कोई और चारा ही नहीं है कि पाकिस्तान में एक यूनाइटेड कंसेंसस के साथ जो है इस ये जो दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी है और इसके पीछे जो इंतहा पसंद सोच है उसको एड्रेस किया जाए। मैं खुद भी इस चीज का कायल नहीं हूं कि मारधाड़ बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा आम सिविलियंस को तकलीफ हो, लेकिन यह कि कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर रियासत को अपना वजूद और अपनी जो रिट है वो तो कायम करनी होगी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कबायली इजला हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो और दीगर जगह हो। और अब हमारे माशी इंटरेस्ट जुड़े हैं कानून की अमलदारी के साथ और इंतहा पसंदी के खात्मे के साथ। जी अच्छा, अतर काज़मी, आपको क्यों लगता है इस टाइम पर कि एक तरफ सीएम केपी के जो हैं वो जब स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान कोई नहीं है, गुड तालिबान सिर्फ डेड तालिबान है, दूसरी तरफ
جب اسد کیسر صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کسی آپریشن کی فیور نہیں کریں گے. یہ 2 ایکسٹریمز نظر آ رہی ہیں اس ٹائم پر, اور سیکیورٹی کے میٹرز کے اوپر ویسے ہی سیاست جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی ایک عام پاکستانی اس پہ سفر کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ڈفرنٹ تھاٹ ہے, یا یہ ایک تھاٹ ہی ڈفرنٹ طریقے سے پروجیکٹ کی جا رہی ہے؟ کیا ہے, کیا کنفیوژن ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس سے عام پاکستانی سفر کرتے ہیں, اور ہزاروں پاکستانی جو ہیں اس کا نشانہ بنے, ہماری آرم فورسز کے لوگ نشانہ بنے, پولیس کے جوان نشانہ بنے, تو یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے جو سارا معاملہ ہے. لیکن جو ابھی رضا رومی صاحب بات کر رہے ہیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قانون کی حکمرانی, قانون کی حاکمیت, قانون کی عملداری. آپ آئسولیشن میں یوٹوپیا نہیں کریٹ کر سکتے. آپ کوئی آپریشن کر کے کہیں پہ قانون کی عملداری قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دارالحکومت کے اندر عدالتوں کے فیصلے نہ مانے جا رہے ہوں تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے دور دراز علاقوں میں قانون کی عملداری ہوگی. آپ کو ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, وداؤٹ پولیٹیکل پریجوڈس, وداؤٹ آپ کی جو دیگر جتنے بھی باعثز ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہو رہا کیا ہے ملک کے اندر. چاہے تحریک انصاف والے ہوں, پہلے ان کی حکومت تھی, ابھی دوسروں کی حکومت ہے. یہ مسئلہ صرف اتنا سمپل نہیں ہے کہ اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں, یا علی امین کیا کہہ رہے ہیں, یا خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کیا اس پورے ملک کے اندر قانون کی عملداری ہے؟ کیا لاہور کے اندر قانون کی عملداری ہے؟ کیا کراچی میں ہے؟ تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں کچے کا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. Let me put forward another question. قانون کی عملداری ہو پورے اگر ملک کے اندر سیاسی قانونی عملداری نہیں ہو رہی تو وہ ایک ایگزامپل ہے باقی سب کے لیے کہ اچھا وہ قانون کی عملداری نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, خواہ وہ پی ایم ایل این کی طرف سے, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی جماعت, اس میں جماعت سے مبرہ ہو کر سوچنا پڑے گا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر ٹوٹیلٹی نہیں آتی تب تک ہم دہشت گردوں کو جو مرضی کرنے دیں؟ نہیں, بالکل قدم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو مرضی کرنے دیں, لیکن ہم نے تو بہت سارے یہاں پہ آپریشنز کیے نا علی کا, جنرل مشرف کے دور میں کیا, ضرب عضب کیا, بہت کچھ کیا. لیکن مسائل بار بار کیوں ادھر آتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم نے یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان بنایا, وہ کدھر گیا؟ وہ بڑا بہترین پلان تھا. کیا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا؟ کیا قانون کی عملداری کروائی؟ تو جب تک ہم وہ نہیں کروائیں گے. اور دوسرا دیکھیں, دہشت گردی جو ہے پھر ان کو, آپ کو دہشت گردوں کی طرح نپٹنا ہوگا. سیاست میں دہشت گردی نہیں کرنی پڑے گی. آپ جس طرح آپ دیکھ لیں, ویکینڈ کے اوپر ہی اسلام آباد میں بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوئے. کوئی عدالت میں اگر یہ عدالت کے باہر خاور مانیکا کو دھکا دے دیتا ہے تو دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی کیا ہے اور سیاست کیا, اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. یہ بات ٹھیک ہے, جب تک ہم یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. باقی پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس چیز کی مخالفت کرے کہ جو دہشت گرد ہے ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا, اور ہر لیول کے اوپر ہم نے قربانی دی ہے, جرنیلوں سے لے کے آئی جی پولیس تک, سینئر افسرانوں کی یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ شہید ہوئے. تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین جس طرح میں نے کہا کہ سیاست کو پیچھے کریں, جو حقیقی ایشو ہے کہ پورے ملک کے اندر قانون اور آئین کی عملداری وہ قائم کریں تو بہت ساری چیزوں میں بہتری آئے. اچھا, وہ سیاسی عمل درآمد جو ہے وہ قانون کا, آئین کا, وہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل ایشوز کو اور دہشت گردی کو جب ملا دیں گے تو پھر ایشو ضرور کریٹ ہوگا. لیکن رضا رومی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ 2 اس ٹائم پر پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ اتنے سارے آپریشن ہو گئے, کچھ بہتر ہوا کیا؟ کچھ بھی بہتر نہیں ہوا. تو کیا واقعی میں کچھ بہتر نہیں ہوا؟ 2003, 2004, 2007, 2008 روز ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے تھے, روز درجنوں کے حساب سے لاشیں اٹھتی تھیں, شہید ہوتے تھے پاکستانی, روز جو ہے وہ خون بہا جاتا تھا. اور آج اس ٹائم پر سچویشن الگ ہے. اب ہم اس سائیڈ پر جائیں, اس سے پہلے یہ بہتر نہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر, جس طرح سارے سی ایمز مل کر بیٹھ کر ہی ڈیسائیڈ کر چکے کہ یہ کام تو ہونا چاہیے, کیا کچھ بہتر نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جو ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں جی اتنے آپریشنز کے بعد بھی کیا ہوا؟ جی انیکا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی, اور میرے خیال سے اس کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے. اور اسی لیے پارلیمنٹ اور جو متعلقہ ادارے ہیں سیکیورٹی کے, اور ایپکس کمیٹی ہو یا ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی ہے, ہائی لیول کمیٹی ہے جس کی صدارت پرائم منسٹر کرتے ہیں, اس میں چیف آف دی آرمی صاحب, یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں. دیکھیے, جب یہ جنرل راحیل شریف کے زمانے میں یہ سٹارٹ ہوئے تو اس سے فرق تو پڑا. جو پہلے دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوتے رہے 2013, 14, 15 تک, ان میں خاطر خواہ کمی آئی, نمبرز نیچے گئے, ہم نے دیکھا کئی سال.
اور اس میں یقیناً ہماری افواج نے، رینجرز نے، پولیس نے، اور خصوصاً پولیس کا ذکر کم ہوتا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی. مگر بات یہ ہے کہ انیکا جو روٹ کازز ہیں، جو انتہا، دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کافی ایک مرصع ایک پلان تھا. اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے جا کے تو ٹھکانوں پہ بمباری کرنی ہے یا نکالنا ہے، یا کائنیٹک جسے کہا جاتا ہے سیکیورٹی اصطلاح میں آپ نے آپریشنز کرنے، بلکہ آپ نے اپنا نصاب بدلنا ہے، تعلیمی نظام بدلنا ہے، ہیٹ سپیچ پہ پابندی لگانی ہے، آپ نے انتہا پسند سوچ کو جو ہے وہ روکنا ہے. اس کے اوپر بدقسمتی سے ہماری جو اشرافیہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، اور اس میں فوج بھی آتی ہے، عدلیہ بھی آتی ہے، میں کہوں گا میڈیا بھی آتا ہے، انہوں نے اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دی. کیونکہ بدقسمتی سے ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے 2016-17 کے بعد رہی پہلے تو عمران خان صاحب کے لانے کے اوپر کہ ان کو کیسے لایا جائے اقتدار میں. 2018 میں وہ آ گئے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک دھرنا آرگنائز ہوا ایک انتہا پسند گروپ کی طرف سے 17-18 میں، اور باقاعدہ اس کی جو ہے بیکنگ بھی کی گئی، اور اس کو فروغ اتنا دیا گیا کہ آج وہ ریاست کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سیاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اور وہ کیا اس کے گیا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا ان کو ملک میں، تاکہ ایک اس طرح سے جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے اس کو توڑا جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ، اور اس وقت کی جو الیکشن کیمپین ہے آپ اس کو بھی اٹھا لیں، اس میں بھی مذہبی سلوگنز یا جسے جو پاپولر اصطلاح میں کہا جاتا ہے مذہبی ٹچ یا اسلامی ٹچ، اس کی انتہا ہو چکی تھی. اور وہ جب آپ کے لیڈرز، آپ کے سیاستدان، آپ کے جو لوگ جنہوں نے ملک کو ڈائریکشن دینی ہے وہی اس جو پلان کے اوپر سیاست کریں گے تو پھر وہ چیز تو فروغ پائے گی. یہی وجہ ہے کہ سوات کا جو واقعہ ہوا 2 روز پہلے، اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک لوکل ٹور، اب ہم کہتے ہیں جی سیاحت ہوگی، ٹورزم باہر کے ہوگا، لوگ آئیں گے، وہ لوکل ٹورسٹ ہی سیف ہے. یہ بات رضا رومی صاحب، یو ریزڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اوور ہیئر. اچھا نہیں، میں ایک بات ایڈ کر، چائنیز انجینئرز کے اوپر حملہ ہوا، ایک کی تو بس کے اوپر حملہ ہوا، ناقص سیکیورٹی تھی. ایک کو یرغمال بنا لیا گیا. شری لنکا کا مینیجر آیا ہوا تھا سیالکوٹ میں، اس کو زد و کوب کر کے مار دیا گیا. آپ مجھے بتائیں پاکستان کا امیج جو ہے بیرون ملک سرمایہ کاری ہو یا کچھ ہو تو کیا جا رہا ہے؟ اور پچھلے سال جو تھا، جو کہ سیاسی کشیدگی کی انتہا عروج پہ تھی، اس وقت آپ انیکا، میں صرف ایک فگر آپ کو اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 789 یعنی 800 کے قریب دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور 1,500 سے زیادہ لوگ، جن میں سے تقریباً آدھے سیکیورٹی فورسز کے تھے، وہ شہید ہوئے. اب یہ تو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہماری پرائرٹیز جو ہیں ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری اشرافیہ کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، لیکن اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ٹیررزم ہے یہ پروڈکٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو سارا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے. اب وہ ذہن سازی کسی اور ملک میں جا کر باقاعدہ طور پر ادھر ٹریننگ لے کر کی جائے، یا یہاں لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے ہو، یا غلط ہاتھوں میں لگ جانے کی وجہ سے ہو، یا فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہو، اگر ہمارے یہاں کی اپنی تھاٹ پروسیس اتنی صاف، شفاف اور کلیئر ہوگی اور یونائٹڈ ہوگی تو یہ جو پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ ٹیررزم کا ہے یہ بھی نہیں بن سکے گا. سو ان اٹ سیلف نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد، جو ہم سارے نکات کو چھوڑ کے صرف 8 نکات کے اوپر بھی پارشل ہمارا عمل درآمد ہوئی ہے، اس کو بہتر بنائیں اور اس کے لیے سارے ایٹ لیسٹ ایک پوائنٹ کے اوپر مل جائیں تو آپ کو لگتا ہے سچویشن ڈفرنٹ ہوگی، اور پھر یہ جو چپکلش ہے کہ نہیں آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کلیئرٹی ہوگی. دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو مذہبی ٹچ ہے نا، یہ بڑا ایشو ہے. یہ بنیاد رکھی اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے، اور سیاسی جماعتوں کو غدار قرار دینا، دہشت گرد قرار دینا. حیدرآباد ٹریبیونل یاد ہوگا بہت سارے دوستوں کو 1975 سے 1979 تک، جس میں حبیب جالب کو بھی ٹرائل کیا گیا اور سب کو غدار قرار دے دیا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. پھر جو بنیاد بنائی اسلامائزیشن کی، انتہا پسندی کی، اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی ہوئی 80s کے اندر، اور وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہو یا کوئی اور پلان ہو، یہ 5 سال کا یا 4 سال کا منصوبہ نہیں ہے. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 1 جنریشن. ایک جنریشن تک کنٹینیوسلی یہ ہم کام کریں گے. باقی دیکھیں، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام تو یہاں پہ ہوگا، اور اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، سب کا یہ ملک ہے.
لیکن ایشو یہاں پہ مذہب نہیں ہے، مذہب کا غلط استعمال ہے، مذہب کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جس کو استعمال کر کے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ریاست کا کردار بھی ہے، عام شہری کا کردار بھی ہے، علماء کا کردار بھی ہے، لیکن کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے۔ آپریشن کے ذریعے وقتی آپ ایک حل نکالیں گے، وہ وہاں سے آپ کو تھوڑی راحت ملے گی، لیکن یہ کم سے کم ایک جنریشن کی جنگ ہے جو ہم سب نے مل کے لڑنی ہے، اور اپنے ذہنوں کو جو ذہن سازی ہوئی ہے ان کو تبدیل کرنا ہے، تبھی جا کے یہاں پہ حالات بہتر۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں علی محمد خان صاحب یہ فرما رہے تھے رضا رومی صاحب کہ یہ فیصلہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اس کے دور رس نتائج ہیں، اس لیے سی ایم کے پی کے کا ماننا ناکافی ہے، عمران خان صاحب کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہیں، ان کو منایا جائے۔ تو یہ کیا ایک اور دفعہ یہ کوشش ہے کہ عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے میٹرز میں کیا جائے، یا واقعی میں کرنی چاہیے بات، کیونکہ وہ سربراہ رہے ہیں، بانی ہیں، اور ابھی بھی باقاعدہ طور پر تو وہی سربراہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بات کر لینی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ان سے؟ دیکھیے انیکا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ہونی چاہیے، گفت و شنید ڈائیلاگ ضروری ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہر وقت کہ بھئی سیاسی قوتوں کے درمیان، خصوصاً وہ پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں، اور پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، اور ان سے بالکل بات چیت ہونی چاہیے۔ مگر دیکھیں یہاں پر دو ایشوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک فنکشنل قانونی چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پارلیمانی لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، ان کے بڑے خاصے ایم این ایز ہیں، تو پہلا سٹیپ تو وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کی مذاکرات کا، تو ان کا تو ابھی تک کل تک تو یہی سٹانس تھا کہ ہم ان جو چوروں ڈاکوؤں سے تو بات نہیں کریں گے، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، ہم یہ تو پپٹس ہیں، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں۔ کیا انہوں نے کہا تھا الوی صاحب نے، مالی اور کوئی اس طرح کی تصدیق آمیز باتیں کہی تھی، مالی اور کوئی سم تھنگ ایلس، کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم تو یعنی کہ جو باغبان ہے نگہبان ہے اس سے ہم بات کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کا بھی رویہ، وہ بھی تو پھر کہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم باغبان سے نہیں، ہم یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے یا وزیر داخلہ ہے یا جو بھی ایک ٹیم بنتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا پارلیمان میں اس کو لے آئیے، اس سے بات کریں، وہ لوگ جا کے عمران خان صاحب سے کنسلٹ کریں ایز دیئر سپریم لیڈر، قائد، بانی، جو بھی آپ کہتے ہیں، تو وہ بالکل آپس میں یہ ان کا انٹرنل میٹر ہونا چاہیے۔ لیکن لیگلی اسپیکنگ کوئی جواز ایسا سچ بنتا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی رابطہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ ٹرائلز فیس کریں، اور اگر کورٹس ان کو کل ریلیز کر دیتی ہیں بے گناہ قرار دے کر، جو کہ لگ بھی رہا ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی ہوں گے بات کرنے کے لیے۔ فی الحال تو ان کی ٹیم موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ صرف ایک سیاست کو، اپنے ایک قومی ایشو کو، دیکھیے چین جو ہے وہ ہمارا ریلائبل پارٹنر ہے انیکا، آپ بھی کور کرتی نہیں نیشنل سیکیورٹی کو، چین کو ہم خفا نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہمارے پرانے الائز، دوست، ڈیپینڈیبل، ریلائبل پارٹنرز ہیں، ان کو ہم نہیں، یہ ایک وقت نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، ہمیں پسند ہو کہ نہ ہو بات، ہمیں موجودہ لیڈرشپ پسند ہو کہ نہ ہو، سویلین اور نان سویلین، لیکن جہاں پہ قومی سلامتی کے معاملات آتے ہیں وہاں پر آپ کو پالیسی ایشوز کے اوپر بیک کرنا پڑتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو۔ اچھا، اب اطہر کاظمی صاحب اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلانے کی بات ہو رہی ہے، اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی کہا ہے، پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے، پھر عطا طاہر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوگا، یہ کابینہ کے اندر بھی ڈسکس ہوگا۔ اب یہ بات ہونا کافی ہے، کیونکہ ایک طرف تو آبویسلی وہ سی ایم کے پی کے والی بات تو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ تو بڑے واضح طور پر اس کی سپورٹ کر چکے ہیں، لیکن اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کسی آپریشن کے کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ آبویسلی سپریم ہے، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جہاں پہ عوام کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ول ہے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ اگر آپ ان کو اوپن کوئی بریفنگ نہیں دے سکتے تو ان کیمرہ بریفنگ دے دیں، جو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہیں، دیگر جو جماعتیں جس طرح JUIF ہے، دیگر جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں ان کو بلا کے ان کیمرہ بریفنگ دے دی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان کے اندر ایسا ہے جس کو اگر یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ معاملات پاکستان کے حق میں ہیں، اس طرح ہم نے کرنا ہے، تو وہ کہے نہیں جی ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں پر ضروری یہ چیز ہے کہ کمیونیکیشن کی جائے، کمیونیکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان سب کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا
جو چائنا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اس میں تحریک انصاف بھی تھی، اس میں مولانا بھی تھے، اور وہ ایک بڑا اچھا جیسچر تھا پاکستان کی طرف سے، تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ایک واضح پیغام دیا کہ کچھ معاملات جو پاکستان کے مفاد کے معاملات ہیں ان کے اوپر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس کے اوپر ہم سب ایک ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی وہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، دیکھیں یہ ہماری انفارچونیٹ سائڈ ہے ہماری سیاست کی، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکومت سے بات کرنے کے لیے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ہم نے بات کسی اور سے کرنی ہے۔ 2018 میں جس رات خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے تو انہوں نے میسیجز جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو نہیں کیے تھے، انہوں نے باجوہ صاحب کو میسیجز بھیجے تھے 40 کہ جناب دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ So in other words, Atar Kazmi صاحب کچھ شہر دلوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، کوئی سیاسی حل ہم نے نکالنا نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہم سے بات کرے، نہیں تو میں نہ مانوں والی سچویشن ہی رہ گی۔ Atar Kazmi صاحب، رضا رومی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار پروگرام۔ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے بجٹ سیشن چل رہا ہے، لیکن بجٹ پہ کتنی بات ہوئی ہے اور باقی چیزوں پہ کتنی بات ہوئی ہے اور پیسہ کتنا لگ رہا ہے، سب آپ کے سامنے رکھوں گی آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ کچھ کیلکولیشنز کر رہی تھی ناظرین میں پروگرام سے پہلے، اور اس میں کچھ ہوش ربا قسم کے فگرز ہمارے پاس آبویسلی موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی بجٹ سیشن کے حوالے سے۔ اس ٹائم پر اب تک بجٹ سیشن جو ہے وہ ایک تو 12 سے 14 تاریخ تک یعنی 3 دن رہا، اس کے بعد عید کی چھٹیاں آئی اور عید کی چھٹیوں کے بعد 20 سے لے کر آج 23 تک 4 دن اور چلا، یعنی 7 دن بجٹ سیشن چلا ہے۔ اب 7 دن کے اوپر ہم خرچے کا تخمینہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 اکتوبر 2023 کو پلڈیٹ کی 5 سالہ رپورٹ سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ ہر دن میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ 6.5 کروڑ کے قریب جو ہے، یعنی 6 کروڑ 65 لاکھ کے قریب روپے ہر دن کے جو ہے سیشن کے اوپر، ہر سیشن کے ہر دن پہ لگتے ہیں، اور ہر سیشن کے ہر دن کے ہر گھنٹے کے اوپر تقریباً 2 کروڑ 42 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اب یہی اندازہ کیجئے پچھلے 5 سال کے ٹینیور کی بات ہے، آج 2024 ہے، یہ رپورٹ 2023 اکتوبر میں آئی، اور آج کے حساب سے اگر ہر دن کا 6 کروڑ 65 لاکھ لگا لیں، وہی لگا لیں، حالانکہ اس سے کئی زیادہ خرچہ بڑھ گیا ہوگا، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ 7 دن کا خرچہ کتنا آ رہا ہوگا۔ میں نے کچھ کیلکولیشن کی، یہ تقریباً بنتا ہے 7 دن کا خرچہ 46.55 کروڑ روپے، یعنی 46 کروڑ 55 لاکھ روپے کے قریب خرچہ بنتا ہے ان 7 دنوں کے ٹوٹل سیشن کا۔ اور بجٹ کے اندر بات کتنی ہوئی ہے بجٹ کے اوپر وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم یوزلی بجٹ سیشن کے اندر بجٹ کی نٹی گریٹیز کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن کو کہ آپ اپنا شیڈو بجٹ لے کر آئیے، وہ شیڈو بجٹ پہ بات کیجئے، لیکن عجیب بات یہ کہ حکومتی اور اپوزیشن بینچز دونوں طرف سے بجٹ سے زیادہ بات سیاست کے اوپر ہو رہی ہے، اور عجیب نازیبا قسم کی گفتگو بھی پارلیمنٹ میں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے۔ ایسی صورتحال میں ہم عید ہالیڈیز کو نکال کر ایک ممبر کے اوپر، جو اسی رپورٹ کے مطابق ایک ایم این اے پر 2 کروڑ 5 لاکھ روپے کا خرچ کیا گیا ہے ان 5 سالوں کے دوران قومی اسمبلی کے ان ممبرز پہ، یعنی ہر ممبر پر ایک ٹیکس پیئر کا جو خرچہ آتا ہے، جو ٹیکس کی طرف سے جاتا ہے، وہ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے پچھلے 5 سالوں کے اندر، جو کہ اس بار زیادہ ہوگا۔ یہ خرچہ ہم کر رہے ہیں لوگوں پر اس لیے نہیں کہ وہ صرف پارٹی لائن کو ٹو کریں، اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کے مسائل کو حل کریں، اور اگر وہ میرے اور آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو کیا یہ پیسہ جو پارلیمنٹ پر خرچ ہو رہا ہے یہ حلال ہے یا نہیں؟ اسی کے اوپر فوڈ فار تھاٹ چھوڑے جا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔